ایک آہ تھی، ایک پکار تھی، اور کہتے ہیں نا دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت پرواز پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہی بات ہوئی، میں بڑا پریشان تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے میری آواز تک نہیں نکلتی تھی، اور اس درد سے جو میں نے سرکار کو پکارا اور کہا تھا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ یہ آواز نکلی اور میرے آقا کریم نے ایسا کرم کیا کہ اسی سال میں 2 بار حاضری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 2 بار سرکار کو مل کے آئے، سلام کیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی وہ موقع عطا کرے، آمین۔ وہ دن آئے اور وہ کرم کی بارشیں ہوں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی جلد سے جلد بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دے۔ آمین۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تصور مدینہ باندھ لیا آپ نے اور دل کو جما لیا مصطفیٰ کے قدموں میں، تو آپ کے ہر آہ سے یہی آواز نکلے گی۔ جب جب سانس لیں گے تو آپ کی سانس بولے گی چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ وہ لوگ جو دن رات دنیا داری میں پڑے ہیں اور وقت ملتا ہے تو ادگوئی بدگوئی چغل خوری میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں وقت گزار لیتے ہیں لوگ، اگر سچے دل سے نبی کی محبت ہو جائے تو ان کے دل سے بھی شاید یہی آواز آئے گی چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو آسان لگے پڑھنا تو میرے ساتھ پڑھیے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، اور رحمتوں کے سائے بھی سر پہ ساتھ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز بھائی، میرے دوست، میرے حبیب بھائی راجو، اللہ سلامت رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ نے اپنی ایک عادت بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ انہوں نے 200 روپے مجھے بطور نذرانہ
और 300 रुपये मदरसे के लिए पेश किया है। अल्लाह ताला इनके सदक़े को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हर बला से महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों, हमारे और आपको क्या चाहिए? हमें और आपको चाहिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी। कोई पूछे कौन है तुम्हारा, कह देना मदीने वाला है। कोई पूछे तुम्हारा गमखार कौन, आवाज़ आए मदीने वाला। कोई पूछे तुम्हारे हालात पर नजर रखने वाला कौन, बता देना मदीने वाला। कोई पूछे तुम्हारे दुखों में काम आने वाला कौन, बता देना मदीने वाला। कोई पूछे तुम्हारी बीमारी पे मदावा कौन, बता देना मेरी दवा मदीना है। हमारी सांस मदीना है, हमारी रूह मदीना है, हमारी जिंदगी मदीना है। बेशक। प्यारे नबी का जिक्र करते रहिए और अपनी सांसों को गरम नरम करते रहिए, ताकि जिंदगी की खुशबुएं आपको मुअत्तर करके रखे। वरना ये दुनिया तो अजायब घर ही है, आजमाइश का घर है। कभी ठंडा कभी गर्म, न जाने क्या क्या परेशानी हो जाती है। एक पल में क्या से क्या हो जाता है। वो एक शेर कहा है ना कहने वाले ने, बड़ी दिल को छूटी हुई बात है वो, दोस्तों क्या खबर जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। न जाने इस मुख्तसर जिंदगी में हम कितनों से रूठते हैं और कितनों से नाराज होते हैं, कितनों के बारे में न जाने कैसे गलत गलत ख्याल रख लेते हैं, और फिर पता ये चलता है कि कुछ दिन बाद वो आदमी है ही नहीं। या तो जिसके बारे में ख्याल किया होता है वो नहीं रहता, या हम खुद ही नहीं रहते। एक दिन मौत का फरिश्ता आता है और पिंजरे से रूह को आज़ाद करा के ले जाता है, और जिस्म बस बेजान रह जाती है। क्या करेंगे इस जिंदगी का जिसकी कोई हकीकत ही नहीं। अल्लाह ताला ने इसे जो दिया है ना, ये अनमोल तोहफा है। बुजुर्गान दीन लिखते हैं, अपनी नमाजें जितनी बार पढ़ो ना, आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, कि क्या मालूम इसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तुम आखिरी समझ के पढ़ोगे ना, तो सजदे में जाओगे, अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। जब तुम रुकू में होगे, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की अदाएं याद आएंगी। जब तुम क़याम में होगे तो प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नतें याद आएंगी। जब तुम दुआ कर रहे होगे ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो गिरियोज़ारी वाली दुआएं की हैं, वो दुआएं याद आएंगी। आज कई जमाअतें ऐसी हो गई हैं जो कहती हैं भाई दुआ की जरूरत ही नहीं है, हम तो मुकम्मल अल्लाह की बारगाह में होते हैं, फिर दुआ अलग से क्यों करना। नबी पाक की हदीस सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। आप घर में मगज बनवाए, पूरा सीरा खरीद के लाया और मगज निकाल दें और हड्डियों पे चूस चूस करके गुजारा करें, तो आदमी उसे बेवकूफ़ी समझेगा। ये नमाज दरअसल उसे एक ढांचा है, एक लिबास है, और जो असल गूदा है जिसे मगज कहते हैं, वो ये दुआ है। एक हदीस में आता है, सरकार फरमाते हैं, अब दुआ हुवल इबादत, दुआ ही हकीकत में इबादत है। लेकिन दुआ ही के वक्त हम कभी बगले झांकते हैं, कभी ये देखते हैं, कभी घड़ी देखते हैं। आज इमाम साहब ने लंबी दुआ कर दी, लगता पूरी फुर्सत में थे, बहुत लंबी दुआ मांगे जा रहे हैं। मेरे अजीज आलिम साहब माशाअल्लाह, ये हमारे भाई शहबाज साहब हैं, ये 100 रुपए मस्जिद के लिए पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ क्या है? दुआ इबादत का मक़सद है, दुआ इबादत है। और दुआ जो मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाई अता कर दे। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई, एक को नहीं चुना गया, बगैर किसी इम्तियाज के, बगैर किसी फर्क के हर भलाई चाहिए। ये तो दुआ मांगी गई, और इससे बड़ी दुआ और क्या हो सकती है। कई लोग कहते हैं यार वही घिसी पीटी दुआ है पुरानी वाली, नई दुआ तो मांगते ही नहीं। अच्छा हमारे भाई सद्दाम साहब, इन्होंने ये पैसे टाइल के लिए जो 2 पेटी इन्होंने सफेद टाइल की बोली थी वो पहुंचा दिया है, और 50 रुपए मुझे बतौर नजराना पेश किया। अल्लाह कबूल फरमाए और मौला ताला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। तो हज़रात, लोग कहते हैं कि वही किसी पीटी दुआ, लंबी दुआ कर दी, पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू होते रहते, लेकिन हदीस पाक को समझिए। क्योंकि आज हमारे और आपका जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए ये दिख रहा है कि आज उलमा कम नजर आ रहे हैं, इल्म वाले कम हैं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा कम पड़ जाएंगे। भले से आज आलिम का लिबादा ओढ़े बहुत लोग मिलेंगे आपको, आज आलिम भी है जाहिल का लिबादा, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है
عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچا کے رکھنا۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو عالم کے لباس میں مل جائیں گے مگر عالم نہیں ملتے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور پھر اسی علم کے قریب ہم جاتے بھی نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ آپ سمجھداری پیدا کریں، کیونکہ ایک وقت یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن آئے گا جب لوگ پان کی دکان پر، چائے کی دکان پر مسئلے کی بات کریں گے، وہاں پر چھڑے گا، یار کہ آج امام صاحب نے رکوع کرتے وقت سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے تھوڑا سا سیدھا کھڑے ہوئے اور چلے گئے رکوع میں، تو کیا سجدہ سہو ہوگی یا فرض ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دوسرا کہے گا میرے خیال سے نماز ہو جائے گی، میرے خیال سے نماز ہو جائے گی۔ جان لیجئے شریعت خیال سے نہیں چلتی، شریعت کسی کی طبیعت سے نہیں چلتی، شریعت میں خیال کا دخل ہی نہیں ہے۔ شریعت وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، مصطفیٰ نے حدیث میں فرمایا، لہٰذا خیال کا کوئی دخل وہاں ہے ہی نہیں، وہاں تو وہی ہے جو فرمان مصطفیٰ ہے، ما قال اللہ وما قال رسول اللہ، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج ہم نکلتے ہیں نا مسجدوں کے باہر، کبھی مسئلے کی گفتگو، میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے، میرے خیال سے وہ ہونا چاہیے۔ آپ کا خیال آپ اپنے پاس رکھیں، خیال سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شریعت اللہ کے رسول کا قانون ہے، اللہ کے رسول کی گفتگو کو شریعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وہ شریعت ہے، شریعت ہماری طبیعت سے نہیں بنتی۔ فاستبقوا الخیرات، میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، لیکن اس سے پہلے دو شعر اور سنیے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے۔ میں نے جملہ کہا کہ ہمارے آئیڈیل مصطفیٰ ہیں، ہمیں کاپی مصطفیٰ کی کرنی ہے، ہمارے ماڈل، ہم کسی دنیا دار کی کاپی نہیں کرتے، مدینے کے مصطفیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو سرکار کی سیرت ہمارے لیے زندگی ہے، اسی کو ذہن میں رکھ کر کے آگے بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، دوست تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوست تو زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوست تو زندگی کے لیے۔ اور قبر کی منزل میں پہنچے، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، تو آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے، سبحان اللہ، آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے۔ نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نیکیوں میں آپ سبقت کیسے کریں گے، کیسے ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ نیکی کریں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا جائے۔ ہم نے جب صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ جو آقا علیہ السلام کرتے، صحابہ بنا کسی تأمل کے اس پر عمل کر لیتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے، اور کئی بار سرکار صوم وصال رکھنے لگے۔ صوم وصال، صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے بنا کھائے پیے لگاتار روزے کی حالت، افطار بھی نہیں، سحری بھی نہیں، کچھ نہیں، لگاتار سرکار روزے رکھتے چلے جاتے، دن بھی روزہ، رات بھی روزہ، دن بھی روزہ، رات بھی روزہ۔ صحابہ کرام نے سرکار کو دیکھا تو یہ بھی رکھنے لگے۔
सौमे विसाल मेरे आका ने देखा कि सहाबा के चेहरे पीले पड़ रहे, कमजोर पड़ रहे। आका ने फरमाया ये तुम्हारा क्या हाल है? कहा या रसूलल्लाह, आप रोजा रखते हैं तो हम भी रखते हैं, आपने सौमे विसाल रखा है तो हमने भी सौमे विसाल रख लिया कि बीच में फसल ना हो, डायरेक्ट रोजे की हालत में रहें। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में का कौन है जो मेरी तरह है? इन रब्बी युतइमनी व युस्कीनी, मुझे मेरा रब तो खिला भी देता है पिला भी देता है, तुम में का कौन है जो मेरी बराबरी का है? मालूम ये हुआ कि सरकार अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। सहाबे किराम बगैर किसी तामुल के उस पर अमल करते थे। आज हमारी नाकामियों की वजह यही है कि हम दुनियादारों की तो नकल कर लेते हैं, अपने ताजदार की नकल नहीं करते, मदीने के मुख्तार के अमल की नकल नहीं करते, सरकार के उसवाए हसना पर अमल नहीं करते। इसकी वजह से नाकामियां हमारे चौखट पर दस्तक देती नजर आती है। अगर हमने अपने दिल में यह अहद कर लिया कि हमने जिंदगी गुजारनी है तो मुसलमान होकर, और जिंदगी के हर पल को हमने प्यारे नबी की गुलामी में गुजारनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला खैर ही खैर अता फरमाएगा, बरकत ही बरकत अता फरमाएगा, नेमत ही नेमत अता फरमाएगा। मैं आपको बताऊं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ का रोजा रखते, सहाबा इकराम ने भी रखना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने यहाँ मना नहीं फरमाया। क्यों? क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम इसका इफ्तार करते थे, रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, सरकार का रोजा कैसा है? मेरे आका ने फरमाया यौम वलिद, तो आज के दिन मैं पैदा किया गया, लिहाजा नबी पाक की विलादत के दिन को याद रखें, आप पीर शरीफ के रोजे का एहतमाम करें। अब आप कहेंगे, और मैं भी सोचने पर मजबूर हूं कि मैं आपको पीर शरीफ के रोजे की फजीलत बता रहा हूं। इससे पहले हमने आपको शाबानुल मुअज्जम के रोजे की फजीलत बताई, उससे पहले हमने 27वीं रजब के रोजे की फजीलत बताई, उससे पहले हमने आपको 12 रबीउल अव्वल शरीफ के रोजे की फजीलत बताई, मुहर्रम शरीफ के रोजे की फजीलत बताई। ये तमाम रोजे हमने आपको बताए, लेकिन हम तो हैरान इस बात पर हैं कि अभी सामने रमजान आएगा, रमजान में अब अक्सरियत ये हो गई है कि लोग रोजा ही नहीं रखते, लोग रोजा ही नहीं रखते। पहले तो शर्म हया बाकी थी कि रोजा नहीं रखते थे तो छिप छिपा के खाते थे, अब तो होटल खुले मजे में खा होता है, और चौराहे पर बीड़ी सिगरेट की दुकान पर खड़े भी हैं, पुड़िया फाड़ के मुंह में डाल भी रहे, और आप रोजेदार हैं, आप ही के सामने वो पुचुक से थूक भी डाल देगा। ये तो हालत है कौम की। फिर हमारी कौम के लोग शिकायत करते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, और ऊपर से तमाम तर गुस्सा जो भी मामलात होंगे वो अपने इमाम पर झाड़ देंगे, डुबा दिया मौलवी, धंसा दिया मौलवी, ये कर दिया मौलवी, फलां कर दिया, और गुटखा मुंह में है, पान मुंह में है, बीड़ी सिगरेट मुंह में है, और रमजान में शिकायत किसकी हो रही है? इमाम साहब, रोजे से भी नहीं है। अरे अल्लाह वालो, अल्लाह के बंदो, हया कर लो, किसी से हया ना आती तो अपने रब से ही शर्म कर लो। कई लोग जिनके अंदर थोड़ी सी हया है तो वो उनसे अगर आपने पूछ दिया तो कहेंगे तो तबीयत खराब है, दवा चल रही है। याद रखिए, जो आदमी एक रोजा छोड़ेगा जानबूझकर, उसकी फिदिया क्या है? उसका कफ्फारा 60 रोजा है। एक रोजे के बदले में 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे तब पूरा होगा। अब आप अंदाजा कीजिए कि कितना सख्त हुक्म है, लेकिन बावजूद उसके कई लोग ये बहाने लेके आते हैं, हमारा मजदूरी का काम है, ईंट उठाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। क्या सहाबे किराम नहीं तोड़ते थे? क्या अरब से ज्यादा हमारे यहाँ गर्मी है? वहां के दिन भी तो बड़े लंबे लंबे होते हैं, सूखी जमीन है, पहाड़ों पर भी हरियाली नहीं, रेगिस्तान तो रेगिस्तान है ही है, आधी से ज्यादा जमीन रेगिस्तान है, हिजाज मुकद्दस की आधी से ज्यादा जमीन पहाड़ों में घिरी है, पहाड़ों में भी पूरी सूखी पहाड़ियां। जब दोपहर का वक्त होता है तो वहां के टेम्परेचर नॉर्मल दिनों में 52, 53, 54 टेम्परेचर होते हैं, और उस टेम्परेचर में सहाबा रोजा रखते थे, और आज भी रखने वाले रखते हैं। एक सहाबी थे कैस, उन्होंने पहले जो इब्तिदा में रोजा फर्ज हुआ तो रोजा मुसलमानों पर जो फर्ज हुआ वो 2 हिजरी में फर्ज हुआ, 2 ही हिजरी में ज़कात भी फर्ज हुआ मुसलमानों पर। और रोजा जब 2 हिजरी में फर्ज किया गया, उस वक्त खाने पीने का जो टाइम था वो मगरिब से लेके इशाही तक था।
عشاء کے بعد پھر کھا نہیں سکتے تھے، عشاء سے ہی روزہ رہتا تھا۔ وہ صحابی دن بھر کھیت میں کام کیا، روزے رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کا وقت قریب تھا، لیکن گھر آئے بھیڑ پہ بیٹھے، آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو عشاء کا وقت لگ چکا تھا۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم مجھے جگا دیتی، میں کام میں مصروف تھی، جگا نہیں پائی آپ کو۔ پھر اگلے دن انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ دوپہر کا وقت لگا تو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ سرکار علیہ السلام کو خبر ہوئی، میرے آقا علیہ السلام، ابھی آپ نے دل میں خیال فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نازل کر دیتا، تبھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جبریل آیت کریمہ لے کر آ گئے، اتم الصیام الی اللیل، اے لوگو اپنے روزے صرف شام تک پورے کرو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ کالی لکیروں میں سفید لکیر ظاہر ہو جائے، یعنی رات کے اندھیرے میں جب سفید یہ سحر نمودار ہو جائے، وہاں تک کہ تم کھاؤ بھی پیو بھی۔ اور پھر یہ معاملہ ہو گیا، لیکن اب بھی ایک پابندی تھی کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، جمع نہیں کر سکتے تھے، آپ ہم بستری نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہے، ان کے تعلق سے بات سامنے آئی تو ارشاد ہوا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، خیانت کرتے تھے تم اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تباشرہن، تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، اجازت مل گئی۔ تو افطار سے لے کر سحری تک آپ کھانا پینا جمع مباشرت یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت، لیکن فوراً طہارت حاصل کر لیں تاکہ سحری کے بعد آپ غسل کریں تو روزے کی حالت میں آپ ناپاکی میں ہوں گے، ثواب کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بندہ ناپاک ہے اور سحری کا وقت گزر گیا تو اب روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، اس نے نیت کر لی، پہلے سحری کھا لیا تو اب اس نے ناپاکی میں بھی ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا، مگر روزے کی اہمیت کم ہو جائے گی، ثواب کم ملے گا۔ تو ضرورت ہے کہ آپ اگر مباشرت کرتے ہیں تو غسل بھی کر لیں، ذرا دیر ٹھہر کر جب جسم کی حرارت کم ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مباشرت کی حالت میں ہوتا ہے تو عام وقتوں کے علاوہ انسان کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر باڈی ٹمپریچر کے ٹھنڈے ہونے میں، معتدل ہونے میں، برابر اور ہموار ہونے میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اتنا ٹھہر جائیں، فوراً آپ مباشرت کے بعد نہائیں نہیں، کیونکہ آپ نہائیں گے تو پھر آپ کے سینے کو ٹھنڈ لگے گی، آپ کے وہ جو مقام خاص ہے وہاں ٹھنڈ لگ جائے گی، آپ بیمار پڑ جائیں گے، نامردی کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ذرا معتدل ہونے دیں، جسم ٹھنڈا پڑ جائے تب آپ غسل کریں۔ دوستوں یہ شریعت ہے، اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اے لوگوں آپ نے اگر رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں رمضان میں جانتے کتنا ثواب ملتا ہے؟ ابھی آپ نیکی کریں گے، مسجد کے اندر آپ نے نماز پڑھی تو جماعت سے پڑھی تو 27 گنا ثواب ہے، اکیلے پڑھا تو آپ کو مسجد میں ایک نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 10 آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہی رمضان میں پڑھا تو ایک فرض کے بدلے اللہ 70 فرض کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک روزہ رکھیں گے اللہ 70 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب 30 روزے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کتنے سارے روزے ہو گئے، بہت سارے روزے کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، سوال بھی آتے ہیں کہ جب رمضان میں شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے پھر انسان شیطانی کام کرتا کیوں ہے؟ یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شیطان جب پیدا کیا گیا تو جانتے کہاں تھا؟ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو بتائیں۔ شیطان جب پیدا کیا گیا تو جنت میں تھا، اور جنت میں وہ جھولے جھولتا تھا، جنتی جھولا، اور فرشتے جھلاتے تھے،
اور وہ پڑھاتا کس کو تھا؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، وہ معلم الملکوت تھا، لیکن اسے جب یہ ٹھاٹ باٹ ملی ہضم نہیں کی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کتے کو گھی ہضم نہیں ہوئی، یہ وہ کتا ہے جس کو جنتی گھی ہضم نہیں ہوئی، اکڑ گیا، ابا واستکبر، انکار کر گیا اور تکبر میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود قرار دے دیا۔ یہ اکڑ گیا، یہ جنت میں تھا تو اسے اکڑ پر تکبر پر ابھارا کس نے؟ کس نے ابھارا؟ ہمیں اور آپ کو تو شیطان بھٹکاتا ہے۔ شیطان کو کس نے بھٹکایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر گیا؟ تو یاد رکھیے اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان تمام مخلوق میں انسان اور جنات کو اللہ نے نفس بھی عطا کیا ہے۔ نفس، خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، کچھ پانے کی ہوس، چاہے جو کر جاؤ سب کر گزریں گے مگر حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ دیوانگی بھی نہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ کسی کو تکبر کی دیوانگی ہے، کسی کو منزل پانے کی دیوانگی ہے، کسی کو اللہ کے قرب کی دیوانگی ہے، کسی کو رسول اللہ کے قرب کی دیوانگی ہے، کسی کو دنیا پانے کی دیوانگی ہے، کوئی سیاستدان بننے کی دیوانگی میں گھوم رہا ہے، کوئی عالم بننے کی دیوانگی میں گھومتا ہے، کوئی حافظ قرآن بننے کی دیوانگی میں ہے، کوئی اپنی بات منوانے کی دیوانگی چڑھی ہے اس کے اوپر، ہاں میں نے جو کہہ دیا وہی ہونا چاہیے۔ یہ سب دیوانگی ہے جو انسان سے کچھ بھی کرا لیتی ہے۔ آپ کے اوپر دیوانگی ہے، ہم نے بچے کو پالنا ہے، اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دینا ہے، کسی کے آگے پریشان نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمارے بچے جئیں گے سماج میں تو شان سے جئیں گے۔ اب اس کے لیے ایک انسان چاہے حرام کام کرنا پڑے وہ کر لیتا ہے، اسے کچھ بھی کر گزرنا پڑے ایک مرد کر لیتا ہے۔ یہ دیوانگی جو ہے جناب والا، تو دیوانگی میں یہ حال ہے، جب یہ دنیا کی دیوانگی کا یہ حال ہے تو سوچو نا جس دن آپ کو اللہ پاک کی دیوانگی چڑھ جائے گی، رسول پاک کی دیوانگی چڑھ جائے گی، شریعت کی دیوانگی چڑھ جائے گی، قرآن پاک کی دیوانگی چڑھ جائے گی، نعت مصطفیٰ گنگنانے کی دیوانگی چڑھ جائے گی، پھر شرم حیا سب کنارے چلا جائے گا۔ پھر آپ کو داڑھی رکھنے میں شرم نہیں آئے گی، پھر آپ کو روزہ رکھنے میں شرم نہیں آئے گی، اذان دینے میں شرم نہیں آئے گی، تکبیر پڑھنے میں شرم نہیں آئے گی، درود پڑھنے میں شرم نہیں آئے گی، آپ کو صدقہ دینے لینے میں آپ کو صدقہ میں شرم نہیں آئے گی، نیکیاں کرنے میں شرم نہیں آئے گی۔ کئی بار لوگ مسجد میں اس لیے چندہ کرنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ انہیں شرم آتی ہے کہ بھئی حیا آتی ہے میں لوگوں کے آگے دامن پھیلاتا پھروں گا۔ ارے یہ تو سوچو تم کس لیے کھڑے ہوئے ہو؟ دوستو یہ اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ میں نے اپنا بچپن، میں آپ کے سامنے مثال موجود ہوں، بچپن سے لے کے اب یہ جوانی کی عمر گزرنے والی ہے دوستو، اس عمر تک ہم نے ابھی تک کے دامن ہی پھیلایا ہے۔ تو دامن بھی پھیلایا تو میں فخر سے کہتا ہوں میں نے اپنے رب کے لیے پھیلایا ہے، رسول اللہ کے دین کے لیے پھیلایا ہے، پیارے نبی کے عشق کو عام کرنے کے لیے پھیلایا ہے۔ دوستو وہ زمین بنجر کہ جہاں کبھی یہ حالات تھے کہ سلام پڑھوانا ہو تو کہیں دور سے مولانا بلایا جائے، میلاد پڑھوانا ہو تو دور سے مولانا بلایا جائے، فاتحہ پڑھوانا ہو تو دور سے مولانا بلایا جائے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کیا کرو، یہ نیکیوں کا وہ عالم ہے۔ میں نے یہاں آ کر کے جب آواز دی اے لوگو آؤ نیکیوں میں سبقت کرو، رسول اللہ کے عشق کو عام کرنا ہے، پیارے نبی کے میلاد کا مرکز قائم کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا اعلان کرنا ہے، میں نے آواز دی۔ دوستو آپ آگے بڑھے، ہمارے دوست آگے آئے، احباب آگے آئے، ملنے والے آگے آئے، کہنے لگے لبیک ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آگے بڑھیے، انشاءاللہ آپ کی پیٹھ پر مضبوطی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جتنے جاننے والے آپ سب ہیں، ہم نے جب آواز دی ہے آپ آگے بڑھے ہیں، آپ نے سبقتیں کی ہے، آپ نے تعلقات آگے بڑھائے ہیں، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج علاقے میں جتنی مسجدیں ہیں میرا دعویٰ ہے آپ گھوم کر دیکھ لیں، الحمدللہ ہماری جگہ بھلے سی چھوٹی ہے لیکن ہم نے جو سجایا ہے، ہم نے جو اللہ کے گھر کی تزئین کاری کی ہے، ہم نے جو کام کم دنوں میں کر کے دکھایا ہے، دوستو پورے علاقے میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے جو کام سونپا ہم اسے کرنے میں بخوبی پورے اترے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایسے حبیب ہمیں ہمیشہ عطا کرے، ایسے دوست ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، ایسے نمازی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں کہ ہم اللہ کے نام پر پکاریں آپ لبیک کہہ کے آگے آ جاتے ہیں، ہم ایک قدم بڑھتے نہیں آپ 10 قدم آگے آ جاتے ہیں، قرآن کی آیت لبوں پر گھومتی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ ہم اعلان کرتے ہیں ایک بیٹی ٹائل دے دو، آپ ایک دیتے ہیں دوسرا کھڑا ہوتا ہے حضرت میری طرف سے دو،
آپ 2 دیتے ہیں، تیسرا کھڑا ہوتا ہے میری طرف سے 5، چوتھا کھڑا ہوتا ہے حضرت میری طرف سے 10. اس طرح سے بڑی آسانی سے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی کے جیب پہ بھاری بھی نہیں پڑتا اور اللہ کے گھر کا کام آسان بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ اس کرونا کی مہاماری کے بعد اور یہ GST لگنے کے بعد لوگوں کے پتیلے ہلکے ہو گئے، لوگوں کی ہانڈی خالی ہو گئی، لیکن کسی کے یہاں چولہا جلنا بھی مشکل ہوتا تھا. ایسے عالم میں الحمدللہ ہم نے زمین کی خریداری بھی کی، تعمیر بھی کیا اور 15 لوگوں کا کھانا پورے سال پکوا کے کھلایا. یہ اللہ کا فضل اور آپ سب کا ساتھ ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو دوستو یاد رکھیے، یہ دیوانگی ہے، یہ اسلام کی دیوانگی ہے. اور جسے دیوانگی چڑھ جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ تو اسے عزت ملنے کی لالچ ہوتی ہے اور نہ عزت جانے کا خوف ہوتا ہے. اللہ کے لیے اگر رسوا ہوتے ہیں تو 100 بار رسوا ہوں گے، رسول اللہ کے لیے اگر رسوا ہوتے ہیں تو 100 بار رسوا ہوں گے. اور اللہ و رسول پھر عزتیں بھی دینا جانتا ہے. اللہ نے خود فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلیل کرنے والا ہے. وہ جسے چاہے عزت عطا کر دے، جسے چاہے ذلیل اور رسوا کر دے، اسی رب کے ہاتھ میں بھلائی ہے. اے لوگوں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کریے اور اپنے آگے رسول اللہ کی زندگی کو رکھیے، اس کے حساب سے زندگی گزاریے. الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کے نقشے والی جو ٹائر ہے یہ بن چکی ہے اور آ بھی چکی ہے. جن سپلائر سے ہمیں لینا ہے بریلی شریف میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہمارا سفر ہوگا، ہم ٹائل لینے جائیں گے. جن بھائیوں نے لکھوا رکھا ہے اگر کسی کی یہاں باقی رہتی ہو تو آپ ضرور ادا کر دیں تاکہ آپ کا دیا ہوا جس نیت سے آپ دینا چاہتے ہیں وہاں لگ جائے. اور کوئی نیا بھائی اس میں جڑنا چاہے تو بھی جڑ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو فرنٹ میں اس سائڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر منزل میں ہم نے ایک ٹائل لگائی ہے اعلیٰ حضرت کی گنبد کی. وہ ٹائل 415 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے بن رہی ہے اور ٹوٹل 8 ٹائلیں لگنی ہے، اندر میں 4 اور باہر میں 5. تو اس طرح سے اسکوائر فٹ کے حساب سے وہ ٹائلیں تیار ہوں گی. تو تقریباً اس میں ایک ٹائل 2x2 کا تقریباً 4 فٹ بیٹھتا ہے اور اس طرح سے اس میں جو رقم آتی ہے ایک ٹائل 1800 روپے کی بن رہی ہے. ایک ٹائل 2x2 کی 1800 روپے کی ہے. تو آپ میں سے کوئی بھائی اپنی طرف سے پوری ٹائل وہ 4 پیس اور اندر کے 4 پیس اپنی طرف سے لگوانا چاہیں تو آپ ضرور اس میں شامل ہو. لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے انتظام کریے. اب چونکہ ٹائل آ گئی ہے تو سیمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی اور بھی مزدوری کی بھی ضرورت پڑے گی. انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہوگا وہ رمضان المبارک میں ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن ہم اس میں پھر آپ کے سامنے بات رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی ارادہ رکھتے ہو خیر کا تو آپ بے شک سے آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بڑھنے کو اور ہمارے کہنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نیکیوں میں اللہ خوب اضافہ فرمائے. مسجد کی جھولی آپ کے سامنے سے گزرے تو سب لوگ کچھ نہ کچھ ضرور ڈالیے. کئی لوگوں کے آگے سے مسجد کی جھولی خالی گزر جاتی ہے جبکہ بازار میں کوئی سامان لینے جاتے ہیں تو خالی نہیں آتے. ہم کہیں نہ کہیں سے انتظام کرتے ہیں. اللہ کے گھر کے لیے بھی کر لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام کر دے گا. کھڑے ہو جائیں جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی ہیں سنتیں ادا فرمائیں.